नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा और मैं हूं आज के प्रोग्राम का मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। हर इलेक्शन से पहले वोटर कार्ड बनाने की मुहिम चलती है। इस बार भी ये मुहिम चली और ये कहना गलत ना होगा कि अल्लाह का शुक्र है, इस बार मुसलमानों ने बेदारी का सबूत दिया और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में इस हवाले से बतौर ख़ास मिली तंजीमों ने, शख्सियात ने कोशिश की और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे शहर लखनऊ में भी बहुत सी तंजीमों की जानिब से, इदारों की जानिब से और बहुत से अफराद ने इनफरादी तौर पर इस तरह की कोशिश की। इन सब की कोशिशें काबिल क़द्र हैं, काबिल सताइश हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कोशिश की जिसको हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि कोई बड़ी कोशिश है या छोटी कोशिश है, लेकिन एक नतीजा खेज़ कोशिश, एक ऐसी कोशिश जिसका असर हमें दिखा, नज़र आया। आज हम उसकी बात करेंगे। इस मौजू पे बात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो नौजवान आलिम दीन जो मिली जज्बा रखते हैं और लखनऊ शहर में अपनी हरकत के एतबार से, अपनी एक्टिविटी के एतबार से पहचाने जाते हैं। तो आइए हम मिलते हैं आज के मेहमानों से। ये हैं जनाब मौलाना नजीबुर्रहमान मलमली नदवी साहब, जो अपनी फ़ालियत के हवाले से मशहूर हैं। अन्नूर सोशल केयर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया मिली काउंसिल यूपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं एक मारूफ नाम, मारूफ चेहरा, ख़ास तौर पर लखनऊ और अतराफ़ के लिए। वो हैं हमारे दोस्त मौलाना कमर आलम नदवी साहब। आप अल कुरान इंस्टीट्यूट के इंचार्ज हैं। इसके अलावा आपकी मिली और तालीमी सरगर्मियाँ पूरे शहर में जारी हैं और अपने कामों से पहचाने जाते हैं। हम आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। मौलाना कमर साहब, हम आपसे आगाज़ करना चाहेंगे कि शहर में बहुत सी तंजीमों की तरफ से कोशिश शुरू हुई, लेकिन एक बाज़ाब्ता कोशिश जिसका हम जिक्र आज करना चाहते हैं और जिसका अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने में आया, वो कोशिश है जिसमें कहीं ना कहीं आप भी शरीक हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इसका आगाज़ किस तरह हुआ, इस कारवां में कौन लोग शरीक थे और कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी, इस सिलसिले में आप हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोटर बेदारी तहरीक मुसलसल शहर में चल रही थी। इसी दरमियान अल कुरान इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से मोहतरम जनाब ज़ियाउल हसन उस्मानी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं अल कुरान इंस्टीट्यूट के, उन्होंने फ़ोन पर मुझे इस काम की हिदायत दी और कहा कि भाई ये काम इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसके पस मंज़र में बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस पर कुछ गौर करें, कुछ सोचें। हमने कुछ गौर व फ़िक्र के बाद उनसे मज़ीद मीटिंगें की, रब्ता किया। इस पूरे काम में बुनियादी तौर पर जिन्होंने आगाज़ अल कुरान इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आगाज़ की कोशिशें की, उनमें दो नाम काबिल ज़िक्र हैं, मोहतरम जनाब ज़ियाउल हसन उस्मानी साहब और मोहतरम जनाब अरशद आज़मी साहब, जो समाजी कारकर्ता हैं और एक सियासतदान हैं। इन दोनों हज़रात ने बाहमी मशवरे के बाद एक मीटिंग बुलाई जिसमें शहर के मुख्तलिफ़ हलक़े से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब मौजूद थे, जिनमें जनाब मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब, जनाब मौलाना कौसर नदवी साहब, जनाब मास्टर शमीम बहराइची साहब, जनाब मौलाना नजीबुर्रहमान मलमली नदवी साहब, जनाब मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब और मैं ख़ुद। ये मीटिंग जनाब उस्मानी साहब की रिहाइशगाह डालीबाग में मुनक़िद हुई और बहुत अच्छी मीटिंग रही। तमाम हज़रात ने यकसू होकर इस पर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस काम को कबूल करने की बात कही और अपने अपने लिहाज से वक्त देने की बात कही। और फिर उसी मीटिंग में जनाब मौलाना नजीबुर्रहमान साहब तशरीफ़ फरमा है इस वक्त, आपको उस प्रोग्राम
اور اس کام کے لیے کنوینر کی حیثیت سے ذمہ داری دی گئی اور آپ نے انہیں قبول کیا۔ اس سے پہلے شہر میں مختلف تنظیموں کے لوگ کام کر رہے تھے جن کی تحریک بھی ہم لوگوں کو ملی، جس میں قابل ذکر نام ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی صاحب کا ہے، اور جماعت اسلامی نے ایک بڑی میٹنگ کی تھی لکھنؤ شہر میں کہ ووٹر بیداری کے سلسلے میں مسلمانوں کو بیدار کیا جائے، جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہیں ان کو متوجہ کیا جائے، یا جن کے درستگی کا معاملہ ہے ان کو اس میں درست کرنے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ تمام حضرات کی کوششوں سے یہ کام روبہ عمل آیا، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خود القرآن انسٹیٹیوٹ کے جو ہمارے سرگرم ساتھی ہیں انہوں نے بھی وقت دیا، اور شہر کے مختلف حضرات نے وقت دیا، اور خاص طور سے عثمانی صاحب اور ارشد صاحب کے مشورے سے 2 نوجوان کمپیوٹر کے ماہر ساتھیوں کو منتخب کیا گیا، اور ان دونوں نوجوانوں نے بہت یکسو ہو کر اور دل لگا کر اس کام کو انجام دیا، اور عملی طور پر ہمارے محترم نجیب الرحمن منملی صاحب نے اس کام کو بخوبی انجام دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ قمر بھائی، ہم آپ سے اسی حوالے سے ایک سوال اور پوچھنا چاہیں گے کہ ہم اور آپ سب جو ملی کوششیں ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب تک کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ڈھیروں مسائل پہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی، لیکن وہ کانفرنسیں، وہ پروگرام، وہ سیمینار کہنے سننے تک رہی، عمل تک اس کا اثر نظر نہیں آیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت دنوں کے بعد ایک ایسی پیش رفت ہے جس کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تو پھر عملی شکل بھی۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں بیداری آئی ہے، یا مسئلے کی نزاکت ایسی تھی کہ لوگ مجبور ہوئے کہ اس میں عمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ آپ کس لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں؟ محترم منور سلطان صاحب، آپ نے جو کچھ فرمایا یقیناً بجا فرمایا کہ عموماً میٹنگیں ہوتی ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے، لیکن وہ کام پھر جو عمل میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ پاتا ہے۔ میری جو ذاتی رائے ہے اور جو میرا تجزیہ ہے وہ ہے اخلاص کی کمی۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ جتنے بھی شرکا اس میں، چاہے وہ تنظیم کے ذمہ دارانی کی شکل میں ہوں یا کسی ذاتی شخصیت کے طور پہ ہوں، اگر مخلص ہو کر اپنے فریضہ سمجھتے ہوئے اس کام کو سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اللہ یقیناً اس کو عملی جامہ تک پہنچانے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور یہ کام جو ووٹر بیداری کے سلسلے میں ہوا، یقیناً جتنے لوگ اس میں موجود تھے، میں ان کو جہاں تک جانتا ہوں کہ یقیناً سب اپنی اپنی جگہ پر کام کے سلسلے میں مخلص ہیں۔ دوسری بات یہ کہ موجودہ حالات کے پس منظر میں یہ کام کی نزاکت بھی ایسی تھی کہ لوگوں کو متحد کیا گیا، اور متحد ہونے پہ لوگ خود مجبور بھی ہوئے اور اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کی، اور اس ذمہ داری کو انجام دینے میں انہوں نے پورا فریضہ ادا کیا، اور باقی مسلسل کر بھی رہے ہیں وہ۔ مولانا نجیب صاحب، اگلا سوال ہمیں آپ سے کرنا ہے وہ یہ کہ اس مہم کی عملی شکل کیا اختیار کی گئی، اور خاص طور پہ یہ کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ منفرد انداز بھی تھا، تو میں چاہوں گا کہ وہ منفرد انداز کیا تھا تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے طریقے میں شامل کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ تقریباً آج سے 4-5 مہینہ پہلے 15 جولائی کی تاریخ تھی، جب کرناٹک سے مولانا خالد بیگ ندوی صاحب اور جناب عثمانی صاحب جو سابق IPS افسر ہیں، وہ لوگ لکھنؤ تشریف لائے تھے، اور جو کرناٹک میں ان لوگوں نے بڑے پیمانے پہ جنگی انداز سے اس کام کو انجام دیا تھا، اس کا پورا سروے، اور سروے ہی نہیں بلکہ پوری تجزیاتی رپورٹ انہوں نے منشی پلیا کی جامع مسجد میں ایک اچھے اسکالرس کے درمیان یہ پیش کیا۔ میں بھی اتفاق سے اس میں حاضر تھا، مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ تو ان کے اس پریزنٹیشن کو دیکھ کر کے میرے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا کہ کیوں نہ اس کام کو ہم لوگ اپنی سطح سے جتنا ہو سکتا ہو، جتنا کر سکتے ہوں، یہاں بھی نافذ کریں۔ چنانچہ ہم نے اگست کے مہینے میں پلاننگیں کی، اور ستمبر سے اس کام کو باقاعدہ، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا 2 مہینے کی مہم کا، تو ستمبر سے ہم نے اس کام کا باقاعدہ عملی طور پر آغاز کر دیا۔ اور ہمارا اپنا حلقہ جو کھدرے کا علاقہ ہے، جو شہر کا کثیر مسلم آبادی والا علاقہ ہے اور غریب طبقہ ہے، عام طور سے وہاں پر مزدور طبقہ رہتا ہے یا
درمیانی کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں، وہاں بڑے پیمانے پہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ پچھلے الیکشن میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک وارڈ سے لوگوں کے نام غائب تھے ووٹر لسٹ سے۔ اس وقت ہم لوگوں کو بے چینی ہوئی تھی کہ آئندہ جب ہم لوگوں نے اسی وقت یہ طے کیا تھا کہ جب آئندہ الیکشن کا وقت آئے گا اور گورنمنٹ کی طرف سے مہم چلائی جائے گی تو ہم لوگ پہلے سے بیدار ہو کر کے لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، مہم چلائیں گے۔ چنانچہ اس وقت جب وہ موقع آیا تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے ساتھ یہ طے کیا کہ جتنے محلے ہم لوگ کور کر سکتے ہوں وہاں پر ایک کیمپ لگا کر کے، جہاں 4-6 نوجوانوں کو لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے سے ان کو ٹریننگ پہلے سے دے کر کے بیٹھایا گیا، اور وہ وہاں پر آنے والے ساتھیوں کے آئی کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے ان کا نام لسٹ میں چیک کرتے، ان کا نام موجود نہیں ہے اگر تو پھر ان کے لیے وہاں فارم 6 اور فارم 8 جو کریکشن کے ہوتے ہیں وہ سب موجود تھے، ان کے فارم بھروائے جاتے، ان کی پوری رہنمائی کر کے، اسی طرح ساتھ میں ووٹر لسٹ بھی وہاں موجود رکھتے اور ان کی رہنمائی کرتے کہ فارم بھرنے کے بعد انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں بی ایل او کا آپ کا حلقہ لگتا ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور یہ فارم وہاں جمع کر کے اپنے ریسیونگ ان سے حاصل کر لیں تاکہ آپ کا نام یقینی طور پہ ووٹر لسٹ میں شامل ہو جائے۔ یہ ہم لوگوں نے ستمبر کے مہینے میں جب شروع کیا تو ہمارے بہت سے احباب جو شہر میں کام کر رہے تھے، مثلاً ابھی قمر صاحب نے نام لیا ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی صاحب کا، ان سے بھی برابر رابطہ ہوا۔ مولانا کوثر ندوی صاحب کا بھی فون آیا ہمارے پاس کہ آپ لوگ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی یہاں کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمانی صاحب کا بھی فون آیا کہ بھائی ہم لوگ جو لوگ بھی شہر میں کام کر رہے ہیں اس طرح سے انفرادی طور پہ یا اپنی اپنی تنظیموں کے ذریعے سے، کیا بہتر ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ ایک میٹنگ کر لیتے اور اس میں پورا پلان کر کے پورے شہر کو کور کرنے کی کوشش کرتے۔ ماشاءاللہ عملی شکل کیا ہوگی اس کی؟ اس کی عملی شکل میں کیمپ لگانے کی بات طے ہوئی۔ حالانکہ اس میٹنگ میں جب یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم لوگ شہر کے جتنے بڑے ذمہ دار علماء ہیں یا سماجی کارکنان ہیں ان سب کے پاس وفد بنا کر جائیں گے، ملیں گے، ان سے اعلان کروائیں گے، اپیل کروائیں گے، لیکن وہ سب عملی طور پر نہیں ہو سکا۔ جو 2 افراد کی بات ہوئی کہ 2 افراد کو طے کیا گیا القرآن کے حوالے سے کہ ان لوگوں کو کچھ اکرامیہ بھی دیا جائے اور وہ پورا وقت دے کر کے کام کریں، ان سے پھر ہم نے، چونکہ ہمیں اس کام کے ساتھیوں نے ذمہ داری دے دی تھی اور میں اپنے طور پر بھی دلچسپی رکھتا تھا اور اپنے النور سوشل کیئر فاؤنڈیشن کے تحت بھی کام کر رہا تھا، لہٰذا میں نے ان ساتھیوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے شہر کے مختلف محلوں میں کیمپ لگانے کی فکر کی۔ وہاں کیمپ لگوایا، جمعے میں اس کے لیے باقاعدہ کیمپ کی ترتیب کے لیے اعلانات کروائے گئے، جہاں پر وہ ساتھی جاتے وہاں محلے کی مسجدوں سے باقاعدہ اعلان کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی، اور جو محلے کے نوجوان ہوتے تھے ان کو گھر گھر بھیج کر کے لوگوں کو متوجہ کر کے وہاں بلایا جاتا کیمپ میں، تاکہ وہاں آ کر کے وہ اپنے ناموں کو چیک کروائیں، نام نہیں ہے تو فارم بھروائیں، سارے فارم وہاں موجود رہتے تھے۔ اور الحمدللہ تقریباً شہر کے 12 محلوں میں یہ کیمپ لگائے گئے، ہر محلے میں 2 دن 3 دن کر کے کیمپ کا انتظام کیا گیا۔ اور اب تک کی پیش رفت کیا رہی، کچھ خلاصے کے طور پہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ابھی تک الحمدللہ یہ جو 12 محلوں میں کیمپ لگائے گئے ان میں تقریباً 2500 تقریباً افراد ہمارے کیمپوں میں آئے اور آ کے معلومات کی، اپنے ناموں کو چیک کروایا، اور چیک کروانے کے بعد جن کے نام نہیں تھے ان لوگوں نے تقریباً 1650 لوگوں نے نئے فارم بھر کے اپنے نام شامل کرنے کے لیے اپلائی کیا، اور اسی طرح سے جن کے نام غلط تھے ایسے تقریباً 200 لوگوں نے ہمارے کیمپوں میں آ کر کے فارم بھروا کر کے کریکشن فارم جمع کروایا۔ بہت اچھا جناب مولانا قمر صاحب، اگلا سوال آپ سے ہے، وہ یہ کہ ابھی جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آیا، اس سے کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں تھوڑی بیداری آئی ہے، پہلے کے مقابلے میں وہ کچھ بیدار ہوئے ہیں یا پہلے کی طرح ہیں؟ یقیناً بیداری آئی ہے، اور خاص طور سے ملکی حالات کے تناظر میں بیدار ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں۔ اپنی پرسنل مجلسوں میں جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو باتیں ہوتی ہیں، اور یہ محسوس ہو رہا ہے حالات کو دیکھ کر ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہ وہ فکر مند ہیں اپنی حفاظت کے تعلق سے، اپنی شناختی کارڈ کے تعلق سے، خاص طور سے اپنے کو ہندوستانی ایک مسلمان اور شہری مانتے ہوئے
کہ ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے جن چیزوں کے کاغذی کے لحاظ سے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے یا جو بھی پروفس کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ فکر مند ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں. اور اس وقت جو بھی کام ہوئے ہیں ان کاموں کی سخت ضرورت ہے، محسوس سب کر رہے ہیں، لیکن کچھ مسائل کام کرنے کے دوران مسلسل سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کام جس تیزی سے بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھ پا رہے ہیں. مثال کے طور پر فارم کو BLOز ہی پروف کر کے آگے بڑھائیں گے، تو اب فارم بھر کے ہم نے جمع کیا یا کسی نے جمع کیا اور BLOز اگر معتدل ذہن کا ہے، مناسب فکر کا ہے، تو وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگے بڑھاتا ہے. نہیں تو کئی بار ایسا ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں فارم کہیں باندھ کے رکھ دیا گیا، وہیں وہ پڑا ہوا ہے. ہم اور آپ جو کام کر سکتے ہیں کہ فارم بھر کر آن لائن یا آف لائن بھر کر ہم جمع کر سکتے ہیں. آگے کی ذمہ داری BLOز کو بڑھانے کی ہے. اب آگے وہ کام آگے بڑھا یا نہیں بڑھا، اس کے لیے کچھ ٹیم ورک ہونا چاہیے جس میں پاورفل پرسنس ہوں. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک لیول کا کام تھا، فارم بھرائے جائیں، چیک کیے جائیں، لیکن جہاں جہاں کمی محسوس ہوئی وہاں پہ ایک سیکنڈ لیول ایسا ہونا چاہیے ہمارے بڑوں کا جو اس کی پیروی کریں، یا کوئی اور کہیں سے پریشر ڈلوایا جائے، کچھ اور کیا جائے، اس طرح کی کوئی کوشش ہونی چاہیے. بالکل صحیح فرمایا، یہی میرا بھی احساس ہے کہ کام کرنے کے بعد جو آگے اس کام کو آگے ہونا ہے یا فائنلائز ہونا ہے اس میں کہیں نہ کہیں دشواری نظر آ رہی ہے اور یہ ڈاؤٹ ہے کہ ہمارا یہ کام آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. اگر BLOز سے مل کر ایک پاورفل طریقے سے، لیگل طریقے سے، جو حکومت کے ہمارے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کیسے اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بھائی ہم اس شہر کے، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہمارا حق ہے، تو ایک جماعت ایسی ہو، ایک گروہ ہو ایسا جو حکومتی سطح پر اپنی طاقت رکھتی ہو اور وہ پھر آگے اس کام کو بڑھا سکیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کام کافی بہتر نتائج کا ذریعہ بن سکتے ہیں. مولانا نجیب صاحب، آپ کا اس کام میں بڑا حصہ رہا، یوگدان رہا. اس راہ میں بہت سی مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی. کیا آپ کو کہیں ایسا محسوس ہوا کہ ضرورت ہے کہ DM سے ملا جائے، اس کے اوپر کے ادھیکاری سے ملا جائے، کچھ ایک ٹیم، ایک وفد جا کے ان سے ملیں اور اس سلسلے میں بات کریں کہ فلاں علاقے میں پریشانی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جہاں تک ذمہ داران یا سرکاری افسران کا تعلق ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے تمام الیکشنوں میں جب بھی الیکشن سے پہلے یہ مہم چلتی تھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے پیمانے پر حکومت کی سطح پہ اس کا پرچار پرسار ہوتا تھا. بینرز لگائے جاتے تھے، ہورڈنگز لگتی تھی، نکڑ سبھائیں ہوتی تھی، بلکہ ای رکشے پہ، ٹیمپو پہ بینڈ بجا کر کے پورا میوزک کے ساتھ پورے شہر میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوتا تھا کہ فلاں دن کیمپ لگنا ہے، فلاں جگہ کیمپ لگنا ہے، ووٹر جڑے ہیں. لیکن اس بار پری پلان یہ ہو رہا ہے کہ مہم کا کاغذی طور پہ اعلان تو کیا جائے، مہم چلائی جائے کاغذی طور پہ، پبلک میں تشہیر نہ ہو تاکہ لوگ بیدار ہو کر کے اس میں شامل نہ ہو جائے کہیں، اور ان کی جو پلاننگیں ہیں وہ کہیں اس میں روڑا نہ بن جائے. اسی لیے یہ ہم لوگوں کے سماجی کام کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگرچہ حکومتی سطح پہ اس کا اعلان نہ ہو، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام کے گھر گھر جا کر کے لوگوں کو بیدار کریں، محلے محلے اس کے لیے مہم چلائیں، نوجوانوں کی ٹیم تیار کریں. ہم نے الحمدللہ اس سلسلے میں، جو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پہ بڑے پیمانے پر ہم نے مہم چلائی اور فیس بک پہ بھی. چنانچہ اس کے نتیجے میں بہار کے بھی بعض علاقوں میں لوگوں نے اس کام کو اپنا کام سمجھ کے شروع کیا اور ململ میں تقریباً 10-15 نوجوانوں کی ٹیم تیار ہوئی اور اس نے ایک ایک گھر جا کر کے دستک دے کر سروے کیا اور تقریباً 100% ان لوگوں نے لوگوں کے نام شامل کرنے کی فکر مندی کی اور تقریباً کام کر بھی دیا. اسی طرح سے ہر علاقے میں ضرورت ہے. بہت اچھا. مولانا قمر صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ عام طور پہ مسلمان مسائل کا رونا روتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اگر بیدار ہوں اور جس کام کا جو پروسیس ہے اس سے اگر صحیح طریقے سے واقف ہوں اور صحیح طریقے سے کوشش کریں تو ان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟
یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے مسائل کا ایک بڑا مسئلہ یہ بیداری سے تعلق رکھتا ہے. اگر مسلمان بیدار ہوں تو مسائل خود ہی کم ہو جائیں گے. بالکل یقیناً آپ نے صحیح فرمایا. مسلمانوں میں بیداری نہیں ہے. عموماً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اللہ نے انہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی تھی, یہ بہت قیمتی دماغ کا استعمال محسوس ہوتا ہے کہ عموماً کیا نہیں جاتا ہے, جس کے نتیجے میں بیداری نہیں آتی یا وہ ذمہ داری جو ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کو محسوس نہیں کر پاتے اور اس کا احساس نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے کام جس انداز میں ہونا چاہیے, بیداری آنی چاہیے, وہ نہیں ہو پاتا. تو بیداری میں تو کمی ہے اور اس کے لیے بھی ایک ٹیم کی ضرورت ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں, اسی طریقے سے دانشوران یا انٹلیکچول طبقے سے یونیورسٹی کے سطح پہ, علی گڑھ یونیورسٹی کے سطح سے بڑی شخصیات اگر ایک ایسی جماعت اور ایک ٹیم بنا لیں جو صرف بیداری کا کام کرے. یقیناً آج سے کافی سال پہلے حضرت قاضی مجاہد اسلام قاسمی صاحب نے آل انڈیا ملی کونسل کا قیام فرما کر, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جتنے شعبے ہیں اس میں بہت بنیادی حیثیت بیداری. کسی بھی کام کے تعلق سے جب تک بیداری نہیں آئے گی آگے کام نہیں بڑھے گا. تو مولانا علیہ رحمہ نے یہ کام کیا تھا, وہ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہے, آل انڈیا ملی کونسل نے کام کیا, لیکن کئی سالوں سے یہ معاملہ سرد پڑا تھا, اور شکر ہے اللہ کا کہ ادھر اس تنظیم کو بھی نئے سرے سے بیدار کرنے کے لیے ان کے ممبران اور اراکین نے ابھی میٹنگیں کی ہے اور نئے انتخابات ہوئے ہیں. تو اگر ان کے ذمہ داران اس کام کو مخصوص طریقے سے اپنے اوپر لیں تو وہ بیداری کا بڑا کام پورے ہندوستان میں کر سکتے ہیں, اور اللہ سے امید ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ اور واقعی دل کے جذبے کے ساتھ یہ کام کیا گیا تو ہر شعبے میں بیداری آئے گی اور کام انشاءاللہ ہوگا. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دو نوجوان عالم دین جو بڑا ملی جذبہ رکھتے ہیں, عملی طور پہ ان کوششوں میں شریک رہتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ووٹر بیداری کا جو مہم ابھی جاری ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے, یہ پورے مہینے یہ کام ہوگا. تو جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے وہ بہت قابل مبارکباد, اور جو لوگ اب تک یہ کام نہیں کروا سکے ہیں وہ ضرور اس مہینے کے اخیر تک اپنا کام کروا لیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. دینی و اسلامی کتابوں کا واحد مرکز, دارین بک ڈپو, شباب مارکیٹ, لکھنؤ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن